Hello and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. Elon Musk और डोनाल्ड ट्रंप जितने ये क्लोज थे इस वक्त उतना ही ज़्यादा लाइमलाइट में इनका एक पब्लिक स्पैट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है आपस में. एंड इट इज़ नॉट ईजी फॉर अ कॉमन मैन टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज़ अबाउट बिकॉज ईलॉन मस्क काफ़ी सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा, बट उसकी एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड है जिसकी वजह से वो यूएस गवर्नमेंट के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिगर है. इवन बिफोर डोनाल्ड ट्रंप या जब उसने सपोर्ट करनी शुरू की प्रेसिडेंशियल कैंपेन में डोनाल्ड ट्रंप की, उससे पहले भी इलॉन मस्क जो है उनका जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, जो फॉरेन पॉलिसी मेकर्स हैं उनमें, और जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है यूएस की उनमें उसका बहुत इन्फ्लुएंस है. और उस इन्फ्लुएंस को वो अपने बिज़नेस में ऑफ कोर्स यूज़ भी करते हैं. उनके पास सब्सिडीज़ हैं, उनके पास गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और ऐसे शख्स को जब आप पॉलिटिकल कैंपेन में उससे फेवर लेते हैं तो उसके बाद उनके साथ झगड़ा कोई इतना आसान नहीं होता. इसलिए ये कहा जा रहा है कि फ्राइडे को, ये जो कमिंग फ्राइडे है, इसमें इन दोनों शख्सियात की मुलाकात करवाई जाएगी और कोशिश की जाएगी कि जो इतनी एस्केलेशन हो गई है उसको कंट्रोल किया जाए. इलॉन मस्क की अगर हम बात करें, उन्होंने तकरीबन $200 मिलियन जो 2024 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें इन्वेस्ट किए या उनकी पॉलिटिकल कैंपेन में इन्वेस्ट किए, जो कि सबसे ज़्यादा रकम है. इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो किसी ज़ायनिस्ट लॉबी ने भी नहीं की थी. और उसके जवाब में उनको क्या मिला? उनको डोज स्पेशली एक डिपार्टमेंट बना के दिया गया, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के नाम से, जिसमें कहा यह गया कि सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स को बंद कर दें. बिकॉज इलॉन मस्क बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, तो वो बजट कट्स लगाएं, फायर करें ऐसे फेडरल एम्प्लॉयज़ को जिनकी ज़रूरत नहीं है. और हम सब ने देखा कि यूएसएड, वॉइस ऑफ अमेरिका, ऐसे कई इदारे बंद कर दिए विदिन 129 डेज़ ऑफ टेकिंग ओवर डोज इलॉन मस्क ने. पिछले दिनों से ये बातें शुरू हो गई थी कि इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की आपस में कुछ फ्यूड चल रही है, कुछ चपकलिश चल रही है. लेकिन उसका टिपिंग पॉइंट तब आया जब डायरेक्टली हिट हुआ जो बिज़नेस है इलॉन मस्क का. वो डोनाल्ड ट्रंप एक बजट लेके आए, एक बिल लेके आए, और वो बिल जो है उसको डोनाल्ड ट्रंप ने नाम दिया वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट. आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप, बीइंग डोनाल्ड ट्रंप, ही लव्स हिमसेल्फ, he loves his own ideas. He thinks because he is a very successful businessman, he is the best president that the US has. और उनकी हर चीज़ जो है वो आइडियल है, और वो उसके जवाब में अपोजिशन सुनना पसंद नहीं करते. इसके अलावा अगर उनकी लाइन कोई टो ना करे, वो उसके साथ बहुत देर तक नहीं चलते. उनकी पिछली टर्म में उन्होंने कई चीफ ऑफ स्टाफ अपने चेंज किए. इवन जो जॉन बोल्टन थे, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, जो कि बड़े हॉकिश थे, रिपब्लिकन, और बड़े करीब समझे जाते थे डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने उनको भी सैक कर दिया था. सो ही हैज़ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर एनीवन जो उनके कॉन्सेप्ट से, उनके आइडिया से एग्री ना करे. ये जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी या डोज बना के दिया स्पेशली इलॉन मस्क को एक्सेस देने के लिए फेडरल गवर्नमेंट में, इस पे बड़ी क्रिटिसिज्म हुई थी कि एक नॉन इलेक्टेड मेंबर जो है वो कैसे आके इतनी एक्सेस ले सकता है. बट मैंने पहले कहा कि उनको ऑलरेडी एक्सेस हासिल थी, और अगर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और इंटेलिजेंस कम्युनिटी और फॉरेन ऑफिस तक एक्सेस हो तो उसके बाद फेडरल कैबिनेट में जाके बैठना तो कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है. सो अनइलेक्टेड होते हुए भी जो पावर वो एक्सरसाइज कर रहे थे वो किसी और के पास नहीं थी. नॉट इवन मार्को रूबियो, नॉट इवन दी अदर पीपल जो कि हैंड पिक्ड हैं बाय डोनाल्ड ट्रंप. जेडी वैंस का कह दिया इलॉन मस्क ने कि फ़ौरन इम्पीच करें डोनाल्ड ट्रंप को इस वन बिग ब्यूटीफुल बिल के बाद, कि डोनाल्ड ट्रंप को इम्पीच करें, क्योंकि वो जिस तरह के बिल लेके आ रहे हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं फॉर द अमेरिकन इकॉनमी, फॉर द अमेरिकन पीपल. और ये सिर्फ सपोर्ट करते हैं पोर्क स्पेंडिंग को. अब पोर्क स्पेंडिंग जो है वो एक कॉन्सेप्ट है, जिस तरह हमारे यहाँ PSDP होता है, जिसमें MPAs MNAs को फंड्स दिए जाते हैं कि वो अपनी कंस्टिट्यूएंसीज़ में जाके उसको स्पेंड करें, और अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं उनको ऐसे प्रोजेक्ट्स बना के दें जिससे नेक्स्ट टाइम दे मेक श्योर कि उनका वोट उन्हीं को मिले. ये उन्होंने कह दिया कि दिस इज़ पोक का लेबल लगा दिया उन्होंने उस पर कि ये उनको खुश करने के लिए है सिर्फ बिल. ऑन दी अदर हैंड इसकी एक और साइड ये है कि कैलिफोर्निया में
اس بل کا جب اطلاق ہو جائے گا، ابھی اس نے سینٹ سے منظور ہونا ہے، لیکن کیلیفورنیا میں اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے تو وہاں پر بائی دا ایئر 2025 اس بل کا حصہ ہونا تھا، جو کہ نہیں بنایا ڈونلڈ ٹرمپ نے، کہ ساری وہیکلز الیکٹرک ہوں گی. لیکن اس بل میں سے یہ چیز کیونکہ نکال دی گئی اور اس کا ڈائریکٹ ہٹ پڑا ہے ٹیسلا کی سیلز کو، تو ایلون مسک جو ہیں وہ اس سے کافی زیادہ نالا نظر آتے ہیں، اور اس کے بعد سے ہی یہ ساری آپس کا جھگڑا اتنا پبلک ہوا. اگر میں خبروں میں سے کوٹ کروں تو دا ریلیشن شپ سورڈ اوور ڈس ایگریمنٹس کنسرننگ ٹرمپس tax legislation known as the One Big Beautiful Bill Act. Musk publicly criticized the bill, labeling it a disgusting abomination and expressed concerns over its fiscal implications. انہوں نے ڈائریکٹلی یہ تو نہیں کہا کہ میرے بزنس کو ہٹ کر رہا ہے یہ سب کچھ، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ورڈز تک کہہ دیے کہ جن ریپبلکنس نے اس بل کو سپورٹ کیا ہے they should be ashamed of themselves. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کو امپیچ کریں، جے ڈی وینس کو پریزیڈنٹ بنائیں، ٹرمپ جو کچھ کر رہے ہیں دیٹ از اگینسٹ US پیپل اینڈ US ایز اکانومی. اور اس کے بعد پھر جو ایک ٹریل شروع ہوئی ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور مسک نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اصل بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا نام ایپسٹین فائلز میں ہے. اور ایپسٹین فائلز جو ہیں آپ کو سب کو پتہ ہے کہ وہ ایک پیڈوفائل رنگ تھا، جو کہ جیفری ایپسٹین جس کی اب ڈیتھ ہو چکی ہے اس کے نام سے یہ کیس کھلا تھا کہ وہ بہت بڑا فائنانسیئر تھا آف سپلائنگ گرلز ٹو ویری انفلوئنشل پیپل. اور ٹرمپ کا بھی اس میں نام آیا تھا کہ شاید جو وہاں پہ پارٹیز وغیرہ ہوتی تھیں اس میں ٹرمپ بھی موجود ہوتے تھے، اور اس پہ انویسٹیگیشن ہوئی تھی. اور جب بہت زیادہ کیسز چل رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ پہ تو امید کی جا رہی تھی کہ اسپیشلی اگر اس کیس میں پروو ہو گیا کہ ہی ہیز بین انوالوڈ ان سم رانگ ڈوئنگز ود جیفری ایپسٹین تو یہ بہت بڑا دھچکا لگے گا ڈونلڈ ٹرمپ کو. لیکن کچھ پروو نہیں ہو سکا تھا. ایون جو جیفری ایپسٹین کے ڈیفینس اٹارنی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کیس میں سوائے اس کے کہ جو وہ پارٹیز وغیرہ ہوتی تھیں، گیدرنگز وغیرہ ہوتی تھیں، ڈونلڈ ٹرمپ جیسے اور لوگ بھی جن میں آتے تھے، کسی رانگ ڈوئنگ میں انوالومنٹ ثابت نہیں ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ کی. لیکن مسک کا یہاں تک چلے جانا یہ میرے خیال ہے ہائٹ ہے آف ہز فرسٹریشن ود ڈونلڈ ٹرمپ. پولیٹیکل امپلیکیشنز اس کی بہت زیادہ ہو سکتی ہیں. عام طور پہ دو انفلوئنشل فگرز جب اس حد تک پبلک فائٹ پہ جاتے ہیں تو وہ کچھ عرصے بعد ختم ہو جاتی ہے. لیکن اگر اس میں گورنمنٹ سیکرٹس انوالوڈ ہوں، وہ بزنس مین چائنا میں بھی آپریٹ کرتا ہو، وہ مڈل ایسٹ میں بھی ابھی ان کے ساتھ جا کے بہت سارے کانٹریکٹ سائن کر کے آیا ہے، اس کے پاس جو پول آف ڈیٹا اینڈ انفارمیشن اینڈ راکٹس اینڈ سیٹلائٹ ہے، وہ سب کس حد تک ہیلپ کرتا ہے US کو ان مینی ویز، تو یہ پھر ایک عام لڑائی نہیں رہتی. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اٹ ول ہیو ویری سگنیفیکنٹ ریمیفیکیشنز آن US's پالیسیز، پرٹیکولرلی ان ایریاز ویئر جو انٹرسٹ ہیں وہ انٹرسیکٹ کرتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی جواب میں کہہ دیا ہے کہ آپ پھر سارے کانٹریکٹس جو ہیں گورنمنٹ کے ساتھ اور سبسڈیز جو ہم ان کو دے رہے ہیں وہ کینسل کریں بیکاز ہی از ناٹ ریلائبل. تو وہ ایک ٹریل سٹارٹ ہو گئی ہے، اور ٹرمپ نے تو اس کو نام دے دیا. انہوں نے کہا اٹ سیمز لائک اے ٹرمپ ڈیرینجمنٹ سنڈروم، کہ ایک دم ون فائن مارننگ یو ویک اپ اینڈ یو ریئلائز کہ ٹرمپ تو دنیا کا سب سے بیوقوف آدمی ہے، اس کے تو بلز بھی ٹھیک نہیں ہیں، اور اس سے پہلے یو ور آل آؤٹ فار می، یو ور ان لو ود می، آپ نے مجھے $200 ملین جو ہیں وہ فنڈ کر دیے میری کیمپین میں. اس کے علاوہ اوول آفس میں جو ایکسس تھی ایلون مسک کی وہ انپریسیڈنٹڈ تھی. وہ اپنے بیٹے کے ساتھ جس طریقے سے وہاں پریزنس دیتے تھے، زیلنسکی کو ڈونلڈ ٹرمپ ڈانٹتے تھے کہ آپ یہاں پہ سوٹ پہن کے کیوں نہیں آتے، لیکن ایلون مسک جیسے مرضی وہاں پہ جاتے تھے. پھر ٹیسلا، یہ جو امیجز ہوتے ہیں یہ بڑے پاورفل امیجز ہوتے ہیں، اور یہ میسیجز دیتے ہیں ٹو دا کنسرن پیپل کہ آپ کی یہاں پہ ایکسس کتنی زیادہ ہے. ایئر فورس 1 میں ساتھ ٹریول کرتے تھے جو کہ پریزیڈنٹ کا آفیشیل پلین ہے، پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کا، اس میں ایلون مسک ان کے ساتھ ٹریول کرتے تھے. ان کے بیٹے کی ایکسس تھی جیسے میں نے کہا اوول آفس میں. ٹیسلا واز پارکڈ ان دا وائٹ ہاؤس، اور وہ سارے ٹی وی چینلز دکھاتے رہے. اس ٹیسلا کے پاس کھڑے ہو کے بہت تعریف کی اس وہیکل کی ڈونلڈ ٹرمپ نے. اس طرح کے آپ کو فوٹوگرافس ایک سیریز دیکھنے کو ملے گی جس میں اس کو برومانس کہا جا رہا ہے کہ دو لوگ اتنے قریب تھے آپس میں. اب یہ جو فال آؤٹ ہوا ہے اس کا جو امیجیٹ، کیونکہ ٹیسلا میں شیئرز ہیں لوگوں کے، تو امیجیٹلی تو اس کا جو امپیکٹ آیا ہے وہ $34 بلین صرف آج کے دن میں
ٹیسلا نے لوز کیے ہیں. اور اس کے علاوہ جو لوگ اس کے حصے دار ہیں یا ٹیسلا میں جن کے شیئرز ہیں وہ ان ڈسکشنز میں آلریڈی انوالو تھے کہ اگر ہمارے بزنس کو پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے یا آپس کے جھگڑے کی وجہ سے کبھی نقصان ہوتا ہے تو ویئر ڈز آر بزنس اسٹینڈ, بیکاز وہ شیئر ہولڈرس کو تو نہیں پتہ تھا کہ مستقبل میں جا کے یہ پولیٹیکلی اتنے الائن کر جائیں گے کسی پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ, تو وہ بھی شیکی ہو رہے ہیں. سو اٹس اے بگ ہٹ فار ایلان ماسک اینڈ نو ونڈر دس از وائی وہ اتنا ہارش رسپانس دے رہے ہیں. انہوں نے امپیچمنٹ پش کا بھی کہہ دیا, یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں, ایپسٹین فائلز کا بھی ذکر کر دیا ہے, ان کے بگ بیوٹیفل بل کو. اچھا, دس از اے کارڈنل سن. کارڈنل سن وہ ہوتا ہے ایسا گناہ کبیرہ جو معاف نہ ہو سکتا ہو, اینڈ دیٹ آئی ایم سیئنگ کہ جو ٹرمپ کی بکس ہیں اس میں ان کے بل کو پبلکلی ہیوملیٹ کرنا از اے کارڈنل سن. وہ اس کو معاف نہیں کریں گے اور وہ اس کو بھولیں گے بھی نہیں. اور ان کا جو ایک مشہور ہے کہ ان کا ایک اپنا سٹائل ہے, وہ سٹائل یہی ہے کہ ٹرمپ لائکس ٹو بی ٹریٹڈ ایز اے کنگ, لیس آف دیٹ. ان کو جو ویسے ٹریٹ کرتا ہے وہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. دس از ایگزیکٹلی واٹ دا امیر آف قطر سیڈ. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے جو اتنا بوئنگ ہی گفٹ کر دیا, اتنا بڑا گفٹ آپ نے کر دیا, تو انہوں نے کہا دس از ہاؤ یو ٹریٹ اے کنگ. دس نتھنگ لیس آف دیٹ could have been what he wants himself to be treated like. So جو لوگ سائیکالوجی سمجھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی, ان کو پتہ ہے کہ یہ کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں ہوگا, لیکن اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ گورنمنٹ لیول پہ ہے, وہ پالیسی لیول پہ ہے, وہ سیکیورٹی لیول پہ ہے, وہ ڈیفنس لیول پہ ہے. اور صرف ایلان مسک کا بزنس ایٹ اسٹیک نہیں ہے, جو گورنمنٹ کانٹریکٹس میں ان کے پاس ایکسیس ٹو انفارمیشن. اینڈ دس از ایگزیکٹلی وٹ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ ان دا بگننگ آف دا ڈیز, جب ڈونلڈ ٹرمپ نے گورنمنٹ بنائی تھی کہ ٹھیک ہے آپ نے کانٹریکٹس تو کیے ہوئے ہیں, سبسڈیز بھی دی ہوئی ہیں ایک شخص کو, لیکن جب آپ اسے ڈائریکٹ ایکسیس دے رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں ٹو آل دا فائلس, ٹو ایوری تھنگ, اور اسے آپ ایک ڈپارٹمنٹ بنا کے دے رہے ہیں کہ جیسے مرضی ایکٹ کریں, اور اس نے اتنے لوگوں کو ایک ای میل پہ گھر بھیج دیا, جو یو ایس ایڈ کا آفس بند کیا, اس کے علاوہ یو ایس آئی پی جیسے ادارے بند کیے جو کہ 50 سال پرانے ادارے تھے. تو آپ پھر اس ساری جو انفارمیشن تک ایکسیس مل رہی ہے گورنمنٹ کی اس شخص کو, اس بزنس مین کو, وہ پھر آپ بعد میں واپس تو نہیں لے سکتے, وہ یقیناً اس کو یوز کرے گا ٹو ہز ایڈوانٹیج. سو بہرحال واٹس ڈن از ڈن. فرائیڈے کو کوشش کی جا رہی ہے کہ دونوں شخصیات کی ملاقات کی جائے اور اس جھگڑے کو یہیں روک لیا جائے. ایلان مسک کے اوپر آئی ڈو اے ڈیٹیلڈ ویڈیو کہ وائی آئی سے کہ ہی از اے ویری امپورٹنٹ پرسن, اور ان کی اس جو لڑائی ہے اس کے جو امپلیکیشنز ہیں وہ بہت بڑے ہیں فار دا گورنمنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس. ایک اور خبر جو بہت امپورٹنٹ ہے, اور یوزلی جب ہم اس پہ بات کرتے ہیں تو یوٹیوب جیسے پلیٹ فارمز جو ہیں وہ ہم پہ پابندیاں لگاتے ہیں, لیکن پھر بھی اس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے, اور وہ ہے جو یو ایس نے سیز فائر کو سیکیورٹی کاؤنسل میں ایک دفعہ پھر ویٹو کیا ہے. اگر میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتاؤں تو مستقل کوششیں تو ہو رہی تھیں کہ کسی طرح سیز فائر کرائی جائے غازہ میں, اور ہم نے پچھلے دنوں ویڈیو میں کئی دفعہ یہ بات کی کہ کس طرح یونائٹڈ نیشنز ایک تھنک ٹینک شاید صرف رہ گیا ہے, اور اسی طرح کے ربل میں کنورٹ ہو چکا ہے جس طرح کا ربل غازہ بن چکا ہے. اس کی کوئی ریٹ نہیں ہے, انٹرنیشنل لا ایگزسٹ نہیں کرتا. اور ابھی یہ جو چائنا نے آئی او میڈیشن نام سے ایک فورم انٹروڈیوس کرایا ہے, اس کی بڑی ضرورت تھی, اور نیا ورلڈ آرڈر بننے جا رہا ہے. یہ ساری باتیں ہم کرتے رہے ہیں, اور یہ جو ہوا ہے یہ اس چیز کی لیونگ ایگزامپل ہے کہ ہاؤ ریڈنڈنٹ اینڈ ہاؤ ہیلپ لیس یو این از. They can't do anything with the current system. جو گلوبل آرڈر بنا تھا جس میں آپ نے ویٹو پاور دے دی 5 ملکوں کو, you can't take it back. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ہم بات کر رہے تھے یا بہت سارے لوگ بات کر رہے تھے, I was very clear on it,
کہ نتنیاہو کے اور ٹرمپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، لیکن میں نے کہا تھا آپ یہ بھی دیکھیں کہ ساتھ ٹرمپ وہ سب کچھ ہونے دے رہے ہیں جو کچھ نتنیاہو کر رہے ہیں، ایک کال پہ سوائے یو ایس کے کسی کے پاس لیوریج نہیں ہے کہ وہ یہ سب کچھ روک سکے، جینوسائڈ کو روک سکے، لیکن وہ نہیں روک رہے. تو یہ سب ڈرامہ ہے. دس از آل اے فساڈ کہ جی نتنیاہو کے اور ٹرمپ کے بڑی اسٹرینڈ ریلیشن شپس ہیں. اور اس کی ایگزامپل ہے کہ جب ویٹو کرنے سے پہلے ایکسپلینیشن دی ہے یو ایس نے کہ وہ کیوں ویٹو کر رہا ہے اس سیز فائر کی کال کو، اس کی انہوں نے جو وجہ دی ہے وہ آئی ووڈ لائک ٹو ریڈ ٹو یو. So what happened was United States on Wednesday vetoed a draft UN Security Council resolution that demanded an immediate, unconditional and permanent ceasefire between Israel and Hamas militants in Gaza and unhindered aid access across the war-torn enclave. سب سے بڑی ہپوکریسی تو یہیں سامنے آ جاتی ہے کہ وہ مستقل اس کو وار بٹوین اسرائیل اینڈ حماس ملیٹنٹس کہہ رہے ہیں اور مار سولینس کو رہے ہیں. لیکن چلیں آگے چلتے ہیں. 14 countries on the council voted in favor of the draft as a humanitarian crisis grips the enclave of more than 2 million people, where famine looms and aid has only trickled in since Israel lifted an 11-week blockade last month. اچھا یونائٹڈ اسٹیٹس نے کیا کہا؟ یونائٹڈ اسٹیٹس has been very clear we would not support any measure that fails to condemn Hamas and does not call for Hamas to disarm and leave Gaza. یہ کس نے کہا؟ یہ ایکٹنگ یو ایس ایمبیسڈر ٹو دا یو این ڈورتھی شے ٹولڈ دا کاؤنسل بفور دا ویٹو آرگیوئنگ دیٹ اٹ وڈ آلسو انڈرمائن یو ایس لیڈ ایفرٹس ٹو بروکر اے سیز فائر. کہ ہم کوششیں کر رہے ہیں، سمپل ورڈز میں یہ تو ہم کوششیں کر رہے ہیں اپنی ٹرمز پہ سیز فائر کرانے کی. اگر وہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. اور ساتھ رائٹرز لکھ رہا ہے کہ واشنگٹن از اسرائیلز بگیسٹ ایلائی اینڈ آرمز سپلائر. برٹن کی یو این ایمبیسڈر ہیں باربرا وڈورڈ، انہوں نے بس کرٹیسائز کیا اسرائیلی گورنمنٹ کو کہ جو وہ ایکسپینشن کر رہے ہیں وہاں پہ مستقل اپنے ملٹری آپریشنز کی، وہ بہت زیادہ ریسٹرکٹ کر رہا ہے ہیومینیٹیرین ایڈ کو، اور یہ انجسٹیفائیبل ہے، ڈسپروپورشنیٹ ہے اینڈ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. سو دس از دا ہپوکریسی آف دا ورلڈ. ڈیلیز، ڈینائلز، ٹیپرنگ دا ورڈز، ٹیکنگ ون سائڈ ایٹ ون پوائنٹ. کسی وقت ایبسٹین کر لیا ووٹ دینے سے، کسی وقت کھل کے ویٹو کر دیا. تو 49 ٹائمز ویٹو کر چکا تھا یو ایس آلریڈی. دس از 50th ٹائم. سو جس کسی کو بھی یہ شک تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نوبیل پرائز جیتنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے جس طرح بے وقوف بنایا پوری یونائٹڈ اسٹیٹس کی عوام کو، اس کو ہم نے سب نے اپنے سامنے انرول ہوتے اتنے شروع کے 3-4 مہینوں میں ہی دیکھ لیا ہے. سو یو کین امیجن کہ فیوچر میں کیا ہوگا. ہی ہیز فیلڈ ٹو سیکیور پیس وین اٹ کمز ٹو یوکرین اینڈ پوٹن. جو انہوں نے کہا تھا وہ پہلے 24 گھنٹے میں ہی کر لیں گے. اسرائیل کے ساتھ اور غازہ کے ساتھ جو کچھ وہ کر رہے ہیں فلی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں. وچ انڈورسز مائی اوپینین کہ وین اٹ کمز ٹو اسرائیل تو یو ایس پالیسی کنسسٹنٹ ہے، چاہے وہ ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکنس ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اسی کے ساتھ جڑا ہے سارا ری میپنگ آف دا مڈل ایسٹ، اسی کے ساتھ جڑا ہے ایران کے اوپر پریشر اینڈ سینکشنز. اور وہ جو بار بار پاکستان اور انڈیا کے کرائسس کو مینشن کر کے اپنے لیے براؤنی پوائنٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. اٹ از ہز وے آف سیونگ ہمسیلف فرام دا امبیرسمنٹ، کیونکہ نہ تو وہ یوکرین کے معاملے میں کچھ کر سکے ہیں، اور پتہ تھا غازہ کے معاملے میں تو انہوں نے کچھ کرنا بھی نہیں ہے. سو دس از آل فار ٹوڈے. ناٹ اے گڈ ڈے فار ہیومینٹی، فار دا ورلڈ, for anyone who is bothered about people dying of food and hunger. اور ہم کچھ کر نہیں سکتے، بس بات کر سکتے ہیں. See you tomorrow.